इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए चले जाए तो औरतों के या खवातीन के किरदार की झलकियां इतनी वाज़ेह अंदाज में आपको मिलेंगी कि जाहिर है कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के पास तो उसका कोई दर्जा ही नहीं होता है, कोई लेवल नहीं होता। वहां जाकर के तो उनके पांव के नीचे पहुंच जाता है। बड़ा से बड़ा इंसान माँ की गोद में जाकर के उसके पैरों के नीचे आ जाता है, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, कोई आलिम हो कोई आबिद हो, कोई बादशाह हो कोई हो। अल्लाह ताला ने वो मकाम दे दिया माओ को कि सारी कायनात उनके नीचे आ गई। अल्लाह और उसके रसूल के बाद इंसानी शक्ल सूरत में मां से बड़ा कोई मकाम और मर्तबा रखने वाला नहीं है। तो इंसान बिल्कुल छोटा हो जाता है जब मां के दरबार में पहुंचता है और मां की आगोश में पहुंचता है। लेकिन आप देखें कि इनके जरिए से नशोनुमा कैसे होती है, इनके जरिए से तरबियत कैसे होती है, इस्लाह का काम कैसे होता है। ये बात सही है कि इसमें मर्दों का भी किरदार है, लेकिन बड़ा काम ये औरतों का है। घर की इस्लाह का, मुआशरे की इस्लाह का, बच्चों की तरबियत का, उनमें दीनी रमक डालने का, दीनी ख्याल डालने का, दीनी मिजाज डालने का, ये सारा का सारा काम खवातीन का है, औरतों का है। और जहां जहां औरतों ने इस काम को छोड़ा है उस पूरे मुआशरे की शक्ल और सूरत बड़ी बिगड़ी हुई नजर आती है। इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत कम लोग सुनते हैं। मैं कभी कभी जब ये नामों को जिक्र करता हूं तो बहुत अफसोस करता हूं कि हम लोग इतने लेवल में इतने कम हो गए दीन के मामले में कि इतने बड़े बड़े लोगों के नाम लोगों को मालूम नहीं है, तो उनकी तारीख और उनकी शख्सियात, उनके दीनी कारनामे हमें क्या मालूम होंगे। यानी सुफियान सौरी का भी अगर जिक्र किया जाए तो सामने बैठे वाले लोगों में उलमा को छोड़ दिया जाए तो आम लोगों का मामला है कि सुफियान सौरी को नहीं जानते, सुफियान इब्न उयैना को नहीं जानते हैं, औज़ाई को नहीं जानते, मखूल को नहीं जानते हैं, और किसको जानते हैं? वो लुच्चे लफंगों को जानते हैं जो आज हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। उनके पूरा बायोडाटा मौजूद होता है, उनका पूरा विकिपीडिया पढ़े हुए होते हैं, लेकिन कभी ये तौफीक नहीं होती कि जिनके जरिए से अल्लाह ताला ने दीन को सरबलंदी अता की है उनके नाम भी हमें मालूम है। हर दौर में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं, किस दौर में किन उलमा के जरिए से अल्लाह ने दीन की बड़ी खिदमत अंजाम दिलवाई है, उनके नाम हमें मालूम। बहरहाल मैं जिक्र कर रहा था सुफियान सौरी रहमहुल्लाह, बहुत बड़े इमाम, इमामुल मुहद्दिसीन कहते हैं, एक तरीके से इमामुद दुनिया है अपने जमाने के। उनके वालिद की वफात हो गई है, छोटे हैं। मां क्या करती है? मां तरबियत करती है। सुफियान सौरी की मां उनको पालती पोसती, बेटा तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए सूद काटूंगी, उसे बेचूंगी, उसके जरिए से तुम्हारी तालीम का इंतजाम होगा। मां मेहनत कर करके अपने बच्चे की तरबियत करती है, उसकी तालीम पर जोर देती है। सुभान अल्लाह, वो बच्चा बड़ा होकर के सुफियान अस्सौरी हो जाता है, दुनिया का इमाम हो जाता है। ऐसे इमाम शाफी रहमहुल्लाह, जिनकी वालिदा फातिमा बिनते असद है, गज़ा के अंदर उनके वालिद की वफात हो गई। इमाम शाफी बिल्कुल छोटे हैं, सिगर सिन्नी में है, वालिद की वफात हो गई। वालिदा उनको वहां से लेकर के मक्का जाती हैं, वहां के उलमा के पास उनको बैठाती हैं, वहां से इल्म सीखते हैं, फिर वहां से लेकर के मदीना आती हैं, मदीने के इमाम मालिक की आगोश में दे देती हैं। इमाम शाफी इमाम मालिक के पास पढ़ते हैं, उनसे इल्म हासिल करते हैं, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इमाम शाफी कौन है। इमाम शाफी इमाम दुनिया है, दुनिया के इमाम। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह कहा करते थे, कान शाफिई लिन्नासी कशम्सी, जैसे हर इंसान को सूरज की जरूरत है ऐसे हर शख्स को शाफी की जरूरत है। दुनिया के लिए इमाम शाफी की मिसाल सूरज की तरह है। कौन कह रहा है? कोई आम इंसान नहीं, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह कह रहे हैं। काबिल एहतराम प्यारे भाइयों, दोस्तों, साथियों, अजीजों, नमाज से कबल इस बात का जिक्र हो रहा था कि खवातीन का जो किरदार है मुआशरे की इस्लाह में, अजीम लोगों को पैदा करने में ये बहुत अहम है, और उन्हीं के जरिए से अजीम लोग पैदा होंगे, उन्हीं के जरिए से अजीम लोग दुनिया में वजूद में आएंगे, उनके जरिए से बहुत बड़ा काम होगा। और इस सिलसिले में चंद मिसालें आपके सामने जिक्र की जा रही थी कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह की वालिदा मुहतरमा फातिमा बिनते अल असद ने किस कदर बड़ी कुर्बानी पेश की, और अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए मक्का गई, मक्का से फिर मदीना आई, और फिर उम्मत को मोहम्मद बिन इदरीस शाफी दिया, जो इमामुद दुनिया, जिनके बारे में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह क्या कहा करते थे कि शाफी रहमतुल्लाह लोगों के लिए ऐसे ही हैं जैसे सूरज है। जैसे कोई आदमी सूरज से बेनियाज नहीं हो सकता है, हर शख्स को जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए शाफी एक सूरज के मानिंद है।
اور کہتے ہیں ما صلیت منذ 40 سنۃ الا وادعو للشافعی، 40 سال سے میں نماز پڑھتا رہا ہوں، 40 سال سے امام شافعی کے لیے میں دعا کرتا رہتا ہوں۔ اور جب امام شافعی رحمہ اللہ ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے تو امام احمد بن حنبل جیسے شخص ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں یہ کون ہے بھائی جن کے پیچھے احمد بن حنبل چل رہا ہے؟ کہا اگر تمہیں بھی مقام اور مرتبے کا اندازہ ہو جائے تو تم بھی ان کے پیچھے چلنے کو اپنے لیے مقام اور مرتبہ سمجھو گے۔ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے والد محترم خود بھی بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ ان کو فجر کے لیے جگاتی تھی، ان کے ساتھ مسجد کے لیے جاتی تھی۔ صغر سنی میں تھے، چھوٹے بچے تھے احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تو ماں ان کے ساتھ فجر کی نماز میں جایا کرتی تھی اور پھر واپس لے کر کے آتی تھی۔ تو اس طریقے سے اسلام کے بڑے بڑے جیالے وجود میں آئے۔ اس طرح کی مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ اصل بنیاد جو ہے یہ عورتوں ہی کے ذریعے سے لوگوں میں رکھی جاتی ہے۔ عورتیں یہ بنا کا کام کرتی ہیں، یہ بنیاد کا کام کرتی ہیں۔ باقی جتنے لوگ بھی محنت کرتے ہیں وہ اوپر سے آ کر محنت کرتے ہیں، اس میں کوئی بڑی مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی بچہ ماں کی گود سے توحید و سنت کو سیکھ کر کے باہر نکلتا ہے تو استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ خیر اور بھلائی ہوتی ہے جس سے پوری دنیا کو سیراب کر دیتا ہے، پوری دنیا کے اندر اپنی روشنی کیا ہے بکھیر دیتا ہے۔ بہت بڑا کردار رہا ہے۔ بسا اوقات عورت ہوتی ہے، اس کے نام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے بسا اوقات وہ دب جاتی ہے۔ اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ اس کا کردار کم رہا ہے۔ آپ اس دولت التوحید کو دیکھ رہے ہیں، یہ مملکت التوحید کو دیکھ رہے ہیں، یہ مملکت توحید میں بھی ایک بہت بڑی حصہ داری ایک خاتون کی ہے۔ محمد بن سعود رحمہ اللہ کی رحمتوں پر نازل ہو، ان کی بیوی نے موضع سویلم نے اشارہ کیا کہ آپ محمد بن عبد الوہاب کا ساتھ دیجئے، اپنے شوہر کو ابھارا کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے، ان کی مدد کیجئے، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے ذریعے سے اس دولت توحید کو کیا ہے مملکت توحید کو آباد کیا۔ اور پھر خود موضع سویلم جو ہے کئی بڑے بڑے گھروں پر توحید کا درس دیا کرتی تھی، توحید کا سبق پڑھایا کرتی تھی، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ بہرحال یہ کہنے کا مقصود ہے کہ عورتوں خواتین کا اصلاح معاشرہ میں جو کردار ہے وہ مردوں سے بھی زیادہ ہے، مردوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ گھر کا جو کردار ہے، گھر میں جو محنت ہے وہ سب سے اہم اور بڑی محنت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں والمرأة راعیة فی بیت زوجها وولده، عورت اپنے گھر کے اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عورت پر اللہ نے کھانے کی ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری، مارکیٹ کرنے کی ذمہ داری، روزی روٹی کو حاصل کرنے کی ذمہ داری، خود اس کا اپنا پیٹ چلانے کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی اصل ذمہ داری پر فوکس کرے، بچوں کی تربیت کرے، تعلیم سے آراستہ کرے، تزکیہ نفس کرے، کتاب و سنت کی تعلیم دے، اس کے اندر ایمان پیدا کرے، صبر پیدا کرے، توحید پیدا کرے، سنت کی محبت پیدا کرے۔ یہ اصل کام ہے عورتوں کا۔ اور جو عورتیں اپنی اصل پوزیشن سے ہٹ گئی ہیں وہ یقینی طور پر ان کی اولادیں انتہائی بگڑی ہوئی ہیں۔ عورت کی سب سے اہم پوزیشن یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جو عورتیں گھروں سے باہر نکل گئی، کام کاج میں مشغول ہو گئی اور بچوں پہ تربیت کرنا انہیں چھوڑ دیا، قیامت کے دن وہ یہ ضرور باز پوچھ ہوں گی، بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج کہتے ہیں نا اکیلے گھر نہیں چلے گا، شوق کم نہیں کریں گے، کمالیات کم نہیں کریں گے اور فضول خرچی کم نہیں کریں گے، کہتے ہیں اکیلے گھر نہیں چلے گا، اب ضروری ہے کہ عورت بھی ساتھ میں کام کرے گی تو گھر چلے گا۔ ماشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا نا کہ تجارت اتنی عام ہو جائے گی قرب قیامت حتی تعین المرأة زوجہا علی زوجہا، عورت اپنے شوہر کی تجارت میں ہاتھ بٹانے لگ جائے گی، سپورٹ کرنے لگ جائے گی، وہ بھی نکل جائے گی اپنے شوہر کے ساتھ باہر کمانے کے لیے، مرد بھی نکلا ہوا، عورتیں بھی نکلی ہوئی ہے، اور بچوں کو کسی اور کے ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے۔ کون اس پوزیشن کو لے گا؟ عورت اگر گھر سے نکل گئی، اپنی اس پوزیشن پر برقرار نہیں رہی، تو یاد رکھیے کہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے جو بچوں کی تربیت کر سکے، اس کی نشو و نما کر سکے۔ یہ کام ایک ماں کا ہے، ایک بہن کا ہو سکتا ہے، ایک بیوی کا ہو سکتا ہے، یہ کام دوسرا کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے پوری تاریخ آپ دیکھیں گے تو کہیں ماں کے ذریعے سے، کہیں بیوی کے ذریعے سے، کہیں بہن کے ذریعے سے، انہی کے ذریعے سے اسلام کے عظیم جیالے پیدا ہوئے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں۔ اور جن عورتوں کی صلاحیتیں نہیں تھی وہ بھی اس کا حصہ بننے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ اور ایک اور اہم بات آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ خاص طور سے وہ لوگ جو علماء طبقہ ہیں، جو طلاب ہیں،
جو دین کی خدمت کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ایسی عورتیں، ان کی بیویاں یہ بڑی خوش نصیب بیویاں ہیں۔ آپ اگر ایک عالم کی بیوی ہے تو روئے زمین پر کوئی عورت آپ کا مقام و مرتبہ نہیں لے سکتی ہے۔ آپ ایک وارث نبوی کی بیوی ہیں، وارث نبوت کی بیوی ہیں، آپ اس کا ساتھ دیجئے، اس کا دست و بازو بنیے، اس عالم کا آپ سپورٹ کیجئے۔ آپ اگر باہر نہیں نکل سکتی ہیں، اس کے لیے راہ ہموار کیجئے، اس کی تمام چیزوں میں آسانیاں پیدا کیجئے، اسے بار بار تکلیف مت پہنچائیے، کیونکہ اس کے اس کام میں آپ بھی اگر اجر اور ثواب پانا چاہتی ہیں تو آپ اپنے علماء، جو آپ کے شوہر علماء ہیں، اللہ نے علماء کی شکل میں آپ کو شوہر دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور اسی طریقے سے اے علماء کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جیسے عالم عام آدمی کی طرح نہیں ہے، ایسے عالم کی بیوی عام عورت کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے وہ مقام ہے، مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی عالم کی بیوی بنا کے رکھا ہے، تو آپ دعوتی امور میں اس کا سپورٹ کیجیے، اس کے دست و بازو بن جائیے، آپ اس کی دعوت کے مطابق اپنے گھر کو بنائیے۔ ایسا نہ ہو کہ عالم دعوت دے رہا ہو اور خود آپ اس کے خلاف اور اس کے اگینسٹ جا رہی ہو، تو ماحول بہت خراب ہو جائے گا۔ اور دینی تعلیم و تربیت سے اپنے آپ کو معمور کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج جو عورتوں میں جو اسلامی تعلیم کی جو گراوٹ ہے نا، اتنی بڑے پیمانے پر ہے کہ آج پورا علاقہ کا علاقہ آپ دیکھیں گے کوئی خاتون ایسی نہیں مل پاتی ہے جو دین کا کام کرنے والی ہو، دین کے مسائل کو جاننے والی ہو، جس کے پاس عورتیں اکٹھا اور جمع ہو سکیں۔ مردوں کو جانا تو دور ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ عورتیں اتنی بلند کردار، اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ، اتنا اللہ رب العالمین کا علم رکھنے والی ہوتی تھی کہ بڑے بڑے علماء کو ان کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہوتی تھی، ان سے مسائل پوچھنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ لیکن آج معاملہ اتنا گر چکا ہے کہ عورتوں میں تعلیم ہے ہی نہیں، دینی سوجھ بوجھ ہے ہی نہیں، دینی تفقہ ہے ہی نہیں، وہ عورتوں کے لیے اس قدر مسائل نہیں رکھتی ہیں کہ ان کا حل کر سکیں، چہ جائے کہ مردوں کے ان کے پاس جانے کی ضرورت ہو۔ اس لیے اس معیار کو اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ آپ یاد کریں نبی صحابہ کا زمانہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں، تقریر میں ذکر کر رہے ہیں کہ لعنت ایسی عورتوں پر جو گدنا گدوانے والی ہو، لعنت ایسی عورتوں پر جو اپنے دانتوں کے درمیان سوراخ کرنے والی ہو حسن کے لیے، زینت کے لیے، لعنت ایسی عورتوں پر جو بالوں کو اکھاڑنے والی ہو، اور لعنت ایسی عورتوں پر جو اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے والی ہو۔ ایک خاتون بنو اسد کی جن کو یعقوب کہا جاتا تھا، وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آ گئی، کہنے لگی کہ تم نے فلاں فلاں پہ لعنت کیوں کی ہے، آپ نے فلاں فلاں پہ لعنت کیوں کی ہے؟ ایک عام خاتون ہے، نہ نبی کے گھرانے کی ہے، نہ صحابہ کی، نہ بڑے بڑے صحابہ کی بیویوں میں سے ہے، نہ نبی کی بیٹیوں میں سے ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کر کہنے لگا آپ نے لعنت کیوں کی ہے؟ تو کہا مالی العنو من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں میں لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اب اس خاتون کا جواب سن، یہی موجود کہتی ہے لقد قرأت ما بین جو دفتین، یعنی پورا قرآن میں نے پڑھ لیا شروع سے آخر تک، لیکن مجھے کہیں یہ الفاظ نہیں ملے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گدنا گدوانی والی پر، بالوں جو دانتوں کے درمیان سوراخ کرنے والی، اس پر کہیں لعنت کی گئی ہے، میں نے پورے قرآن میں نہیں پڑھا۔ یعنی پورا قرآن اس خاتون نے پڑھ رکھا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر تم غور سے پڑھی ہوتی تو تمہیں یہ آیت مل جاتی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس لیے یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ لیکن ذمہ داروں میں ایک بڑی ذمہ دار گھر کی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں کے متعلق قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا اور اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو بڑی مشکلوں میں گرفتار ہو جائیں گی۔ 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، سارے بچوں کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ کوتاہی اور کمی ہونے کی شکل و صورت میں بڑی مشکلوں کا آپ شکار ہو جائیں گی۔ اس لیے مزاج بنائیے کہ آپ کی کوکھ سے عالم پیدا ہوں، دین کے دائی پیدا ہوں، توحید و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والے پیدا ہوں۔ یہ فکر چھوڑ دیجئے کہ انجینئر پیدا ہو جائے، ڈاکٹر پیدا ہو جائے، یہ ایک چیز ہے، لیکن اصل یہ ہونا چاہیے کہ ایسا آدمی ہو جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ کر رہا ہو، جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا ہو، تاکہ آپ مر بھی جائیں
تو آپ کی قبر پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو صرف انجینئر بنا رکھا ہے, ڈاکٹر بنا رکھا ہے, سائنٹسٹ بنا رکھا ہے, آپ مر گئی تو آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ مر گئے تو کیا مل رہا ہے؟ ہر آدمی کی صرف فکر یہی ہے کہ بس ہمارا بچہ انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, سائنٹسٹ بن جائے, یہ بن جائے, وہ بن جائے. یہ فکر ختم ہو گئی. کتنے بچے ہیں کہ ہاں کوئی بچہ اللہ کی راہ کا راہی بن جائے, کوئی اللہ کے دین کا خادم بن جائے. یہ فکر ختم ہوتی جا رہی. پڑھے لکھے لوگ بھی صرف اپنے بچوں کو اسی طرف لے کر جا رہے ہیں, انجینئر ڈاکٹر بنا رہے ہیں. عالم لوگ بھی کیا اسی طرف لے کر جا رہے ہیں. بچوں میں اب علماء کی کمی ہوتی جا رہی, قلت ہوتی جا رہی ہے, جگہ خالی ہوتی جا رہی ہے. اس کی طرف فکر نہیں کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, میرا وقت ہو گیا ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس موضوع کی نزاکت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور عورتوں کے اندر دین بیداری کی مہم چلائیں, ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں اور ان کا تعاون کریں تاکہ وہ نئی نسل کو صحیح انداز میں نشوونما کر کے مارکیٹ اور بازار میں لا سکیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.